अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 29 नवंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है, इनफैक्ट आधा दिन गुजर चुका है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो ये है, जो सवाल लोगों के ज़हनों में है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो है एज़ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो इशू ना हो सका। बहुत से लोग सोच रहे थे कि 28 और 29 तारीख की जो दरमियानी रात है, वहाँ ये ऑर्डर इशू हो जाएगा, वहाँ इशू नहीं हुआ। आज का दिन सारा ख़त्म हो गया, वर्किंग डे ख़त्म हो रहे हैं, आवर्स। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या ये रात तक इशू होगा। इसकी अहमियत क्या है, सारी की सारी डिबेट की वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जुमे के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने तूफान मचाया, खप मचाई। उन्होंने वहाँ पर बहुत एजिटेट किया। सेनेट की प्रोसीडिंग को उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर, एक से ज़्यादा लीडर जो हैं, वो ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर इमरान खान से बहुत जल्द उनकी मुलाकात ना की गई तो एक मुल्क गिर तहरीक जो है, एक स्ट्राइक जो है वो मुल्क में चलाई जाएगी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के जो एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने, और जो बैरिस्टर अकील मलिक जो स्टेट मिनिस्टर हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने कुछ कंडीशनैलिटीज़ रखी हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक्चुअली रूल को फॉलो नहीं करती। और एट द सेम टाइम पंजाब के प्रिजन डिपार्टमेंट ने इमरान खान की सेहत के हवाले से और उनको जो सहूलतें दी गई हैं उसके हवाले से पंजाब प्रिजन ने एक रिपोर्ट जो है वो इशू कर दी है। ये भी देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त इजिप्ट के, मेरा ख्याल अभी तक मौजूद है, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। और कयास ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान में गज़ा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ट्रूप्स वहाँ पे रखने हैं उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है, बातचीत हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए अपार्ट फ्राम गज़ा। हिंदुस्तान के अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने K5 जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं, जो हिंदुस्तान की अरिहंत सबमरीन्स के ऊपर लगाए जाएंगे, उसके उन्होंने कामयाब तजर्बा कर लिया है अभी, मतलब। और ये मिसाइल जो हैं, इसका अब हिंदुस्तान की सबमरीन में होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की कनपट्टी के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दी है और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसे उन्होंने कॉल कर लिया। वो ये क्यों कहते हैं, उनका ये दावा क्यों है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी अहमियत क्या है। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मुझे इजाज़त दीजिए कि साथ साथ इनको मैं देखता भी चला जाऊँ, सरसरी तौर पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग इशू है हमारे सामने कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ। असूली तौर पे ये नोटिफिकेशन लोग समझते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि 28 नवंबर की रात को, जब 29 नवंबर का दिन शुरू हो रहा था, रात के 12 बजे 12:01 तक ये नोटिफिकेशन इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ इशू नहीं हुआ, सारा दिन गुजर गया तो भी नोटिफिकेशन मैंने आखिरी चेक किया वो नहीं हुआ। जो आर्गूमेंट है, जो डॉक्टर शहबाज गिल बहुत दिनों से यानी उसको एडवांस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा कैलेंडर या मेरा क्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसको पाकिस्तान में बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। सो मच हो के बैरिस्टर एतजाज़ अहसन भी इसे सपोर्ट करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर, डिस्पाइट 27th अमेंडमेंट, जनरल आसिम मुनीर का एक ऑर्डर स्ट्रोक नोटिफिकेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इशू करना चाहिए और उसके बगैर वो लीगली कवर जो है वो नहीं होते। कुछ लोगों का ख्याल है कि आज रात के 12 बजे तक इस किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो इशू हो जाएगा। ड्रॉप साइट, जो एक अमेरिकन पब्लिकेशन का इसकी साइट है, रायन ग्रिम से आप वाकिफ़ हैं, उन्होंने ट्विटर हैंडल पे ड्रॉप साइट ने एक नोट लिखा है आपसे बहुत घंटे पहले, जिसमें उन्होंने ये क्लेम और दावा किया है कि पाकिस्तान के नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई खप पड़ गई है, मामला स्टक हो गया है, कोई टेंशन जो है इस हवाले से एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं लंदन के अंदर। अब ये बात ठीक नहीं लगती मुझे। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें ज़रूर थी कि 15 नवंबर या 14 नवंबर को फ्लाई कर रहे हैं और मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जा रहे हैं। पहले अक्टूबर में भी ऐसी खबर थी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन पहले हमने देखा, कैमरे की आंख ने कैप्चर किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस मीटिंग की लाहौर के अंदर, जब इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन, सो कॉल्ड इलेक्शन तो नहीं हुए, जो एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की गई इलेक्शन के नाम पे। उसके बाद जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको मुबारकबाद देने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सी अजीब अजीब किस्म की बातें की, जिसके बाद मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब तकरीबन पागल हो गए हैं जब वो ये कहते हैं कि रियाल 11 रुपये का होता था 1999 में, तो फिर मेरी हुकूमत हटा दी गई, इस वजह से रियाल अब 80 रुपये का हो गया। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे 2-2.5 दिन पहले, और कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि वो यहाँ से लंदन चले गए हों। तो ये पूरी की पूरी जो स्पेकुलेशन है कि दोनों भाइयों के दरमियान इस हवाले से बातचीत हो रही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत मुझे नज़र नहीं आती है। अब रियलिटी क्या है इस वक्त पाकिस्तान की?
ریئلٹی یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو مکمل کنٹرول حاصل ہے پاکستان آرمی کے ڈائنامکس کے اوپر. ہی کنٹرولز پاکستان آرمی اینڈ بائی ورچو آف دیٹ کنٹرول انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کروائی 1 سال پہلے. سارا ڈھانچہ بدل ڈالا. اب انہوں نے چند دن پہلے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کروائی ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز ڈکلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے ایئر فورس کا، نیوی کا، پاکستان کی نیوکلیئر کمانڈ کا، سائبر کمانڈ، سب کا انہوں نے کنٹرول جو ہے اس کے حوالے سے سنبھال لیا ہے. اور پاکستان سے باہر جہاں ان کو پاکستان میں فوج کے اوپر کنٹرول حاصل ہے، پاکستان سے باہر جنرل عاصم منیر کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تائید و سپورٹ حاصل ہے. اسی طرح سعودی فرما روا، جو آل پریکٹیکل پرپزز کے لیے سعودی فرما روا ہی ہیں، کراؤن پرنس محمد بن سلمان دا ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی بھی ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. اور چند مہینے پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان قطر پہ جب اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد اس کا بہانہ بنا کے ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ہے. سعودی عرب نے خیر کیا میوچل پاکستان کی مدد کرنی ہے. بہرحال اس سے ان کی پوزیشن سیاسی طور پہ بہت زیادہ مستحکم ہو جاتی. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، پھر میں اس کا ایک فائنلائزیشن کرتا ہوں. ایجپٹ کے جو فورن منسٹر 2 دن کے لیے پہنچے پاکستان میں، 28 اور 29 تاریخ کو، پتہ نہیں ابھی تک پاکستان میں ہی ہے میرا خیال ہے. اب اس کو آفیشلی طور پہ تو یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایجپٹ کے فورن منسٹر اور پاکستان کے درمیان میں بائیلیٹرل ریلیشن شپ پہ، اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ پہ بات ہوگی. اور یہ اسی قسم کی بات یوز کی جاتی ہے یہ کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے، جو پاکستان کے فورن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے انہیں انوائٹ کیا ہے. لیکن اس میں نوٹ کیجئے کہ آخری دفعہ ایجپٹ کے فورن منسٹر جب پاکستان آئے گزشتہ 5 برس میں، ایک ہی دفعہ آئے تھے اس سے پہلے. تو پچھلے جو فورن منسٹر ان کے تھے، شکری صاحب میرا خیال ان کا نام تھا، سمیع شکری اور سم تھنگ. تو سمیع شکری جب آئے تھے، وہ آئے تھے مارچ میں، جب اسے کہتے ہیں شام قریشی صاحب 2022 کی مارچ میں، اس وقت آئے تھے جب 46 اور فورن منسٹر بھی اسلام آباد آئے تھے. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے فورن منسٹر کی جو ایک سمٹ کو میٹنگ تھی، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس سے پہلے بہت سال تک پہلے کوئی بھی ایجپشن یہاں پہ لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آیا. نہ ہی پاکستان اور ایجپٹ کے درمیان میں کبھی بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. گزشتہ چند مہینوں کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو کوئی نہ تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی کبھی بات ہوئی ہے، نہ کوئی خاص ٹریڈ ہے، نہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے، نہ ان تمام چیزوں کی سینس بنتی ہے. ایجپٹ کے جغرافیکل اور اسٹریٹجک چیلنجز بالکل مختلف ہیں، پاکستان کے جغرافیکل، اسٹریٹجک اور اکنامک چیلنجز بالکل مختلف ہیں، کوئی خاص اکنامک ریلیشن شپ بھی نہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل بوگس لگتی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی، کہ مئی کے مہینے میں، 5 مہینے میں، جنرل سسی نے، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ نے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بہت طویل ایک ٹیلی فون پہ بات چیت کی. پھر آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے کچھ ہفتے پہلے اکتوبر کے مہینے میں شرم الشیخ میں جو میٹنگ ہوئی، جس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، جو فلسطین اور غزہ کے حوالے سے میٹنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ایجپٹ کے پریزیڈنٹ عبد السیسی فتح السیسی سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن پھر اس کے فوراً بعد چند دنوں میں پاکستان کے آرمی چیف اسٹروک فیلڈ مارشل، ناؤ کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز جو ہیں، وہ کئی دن کے لیے، 3-4 دن کے لیے ایجپٹ میں تھے، جہاں ایجپٹ کی ڈیفنس جتنے بھی ٹاپ آفیشلس ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی. جامعہ الازہر کے جا کے انہوں نے وہاں پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقات کی. پھر فائنلی ان کی بڑی مشکل سے ان کے ایجپٹ کے صدر نے خاصا ان کو انتظار کروایا، لیکن ایجپٹ کے صدر جنرل سسی سے بھی پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. اب یہ اس پہ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISB کی جو پلیسمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو پیس بورڈ، پیس پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں 2 کوآرڈینیٹرز ہیں. اگر آپ نقشے پہ نظر دوڑائیں غزہ اور فلسطین کے، یہ اسرائیل کے، تو اس کے مشرق میں اسرائیل ہے، ایسٹ میں اسرائیل ہے، اور ویسٹ میں ایجپٹ ہے. اور 2 کوآرڈینیٹر ہیں، ویسٹ میں ایجپٹ ہے اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا جو بنے گی، جو آئے گی، اور ایسٹ میں اس کا جو ہے وہ اسرائیل ہوگا. اور یہ جو بھی فورس آئے گی، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس کے پاس کوئی بہت زیادہ بھاری اسلحہ ہو نہیں سکتا، بیکاز لاجسٹکلی اس کے لیے بڑا پرابلم ہوگا. اب آپ سوچیں کہ جو کنٹری دور سے آ رہا ہے، وہ اگر 5,000 ٹروپس اس کے لے کر آتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کتنا ہیوی اکوپمنٹ لے کے آئے گا، اس کو کتنی ایئر فورس کی سپورٹ ہوگی. تو جو رول ہے اسرائیل کا اور ایجپٹ کا، وہ دونوں کا بہت زیادہ امپورٹنٹ بڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ جو یہ انکریزڈ کانٹیکٹس اینڈ کمیونیکیشن ہے، جو رابطے ہیں ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان، ان کا تعلق خالصتاً غزہ کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ سے.
اس کے علاوہ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو $53 بلین کا ایک رینوویشن ریکنسٹرکشن بجٹ ہے جو بڑھ بھی سکتا ہے، اور جو پیسہ دینا ہے جو غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو پیسہ دینا ہے، سعودی عرب نے، قطر نے، متحدہ عرب امارات نے، ان لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کنٹریز نے، اور پاکستان، ترکی، ایجپٹ اور بہت سے اور ملکوں کی اس کے اوپر نظر ہے کہ اپارٹ فرام دی فورسز ڈپلائمنٹ، ہماری کمپنیز کو، اور ہم لوگ، اور کمپنی بھی آپ کو پتہ ہے ان ملکوں میں اپنے رشتہ داروں کی ہوتی، تو ہمیں بھی اس ریکنسٹرکشن میں سے، اس کی پائے میں سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ لیکن جو ساری کی ساری صورتحال میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہے، اور اس سے پہلے میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں، دس فردر اسٹرینتھنز جنرل عاصم منیر's پولیٹیکل پوزیشن ایٹ ہوم، یعنی یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے، یہ جنرل عاصم منیر کو سیاسی طور پہ پاکستان کے ڈھانچے میں اور زیادہ مضبوط کرتی۔ اب آپ شاید سوچیں، آپ میں سے بعض لوگ، بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید چند ذہنوں میں سوال اٹھے کہ بھائی اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، ایک چیز میرا خیال ہے، اب تک یہ جو میں آپ کا ایک لیکچرر ہوں یا اسکول ٹیچر ہوں، اس کو اگر آپ مجھے اس رول میں دیکھیں، تو اب تک کی جو 3 سال کی ہم نے جدوجہد کی ہے، ذہنی ہمارا جو سفر ہے، اس کے نتیجے میں ایک چیز تو آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان اور پاکستان کی طرح کے اور بہت سے جو غریب اور انسٹیبل قسم کے ممالک ہیں دنیا میں، پاکستان اکیلا نہیں ہے، یہ سوورن نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کم ممالک ایکچولی سوورن ہیں، 20 25 30 40 ممالک ہوں گے جو جینوئنلی سوورن ہیں، باقی کنٹریز اپنی مختلف وجوہات کی وجہ سے سوورن نہیں ہیں۔ Pakistan has never been a sovereign state, and Pakistan doesn't look like becoming a sovereign state، اور نیوکلیئر ہتھیار اور چند طیارے اور یہ ٹینک ٹوک جو ہیں، یہ آپ کو سوورن نہیں بناتے ہیں۔ چونکہ پاکستان سوورن نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بھی جو پاور سینٹر اور حکومت ہوتی ہے وہ تبھی سٹیبل ہوتا ہے جب اس سے ایکسٹرنل سپورٹ ہوتی ہے امریکہ اسٹروک ویسٹ اور اس کے انسٹیٹیوشنز کی، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایک لیجیٹیمیسی ملتی ہے سعودی عرب سے۔ تو اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں تو پورا نقشہ جو ہے جنرل عاصم منیر کا، ان کی سچویشن کا اور ان کے نوٹیفیکیشن کا آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے لگ جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، نوٹیفیکیشن پہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ منیر فاروق صاحب نے، جو ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے، اور بہت سے اور لوگ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ نوٹیفیکیشن کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ 27th امینڈمنٹ میں سب چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں۔ البتہ کہتے ہیں، میں نے سنا نہیں، کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ آرڈر یا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی یہ ایک رسم ہے، ایک ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں کر لینا چاہیے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ رات تک ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے، ہو سکتا آ جائے۔ لیکن ونس اگین میں کہوں گا، جنرل عاصم منیر از دی ریپوزیٹری اینڈ سینٹر آف آل پاور بائی ورچو آف ہز کنٹرول آن پاکستان آرمی، اور باقی سارے فیکٹر جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیے۔ ان کو فیلڈ مارشل بھی تو کسی نے نہیں بنایا، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے 27th امینڈمنٹ بھی کسی نے کرنی نہیں تھی، انہوں نے زبردستی 27th امینڈمنٹ کر کے اپنے آپ کو کمانڈر آف دا ڈیفینس فورسز کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ انہوں نے اب پاکستان ایئر فورس جیسی پریسٹیجس انسٹیٹیوشن پہ، اور نیوی جو آٹونومس سروسز تھیں ان کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ نیوکلیئر کمانڈ کے لیے جو ایک 4 اسٹار جنرل ہوں گے، وہ بھی انہی کی ریکمنڈیشن پہ بنیں گے، اور اس ریکمنڈیشن کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ تو نیوکلیئر کمانڈ کے اوپر بھی جنرل عاصم منیر ہی کو کنٹرول ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کی جو سائبر فورسز اور سائبر کمانڈ ہے، اس پہ بھی انہیں کنٹرول حاصل ہوگا۔ اگر ان کی ساری کی ساری جو کانسنٹریشن آف پاور ہے، اس میں اگر کوئی رخنہ اندازی ہو سکتی ہے، ایک سلم چانس، یا ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک ہی چانس تھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اور امریکہ کی جو ٹیم ہے، ان کو یہ اعتراض ہو کہ یہ اتنی بڑی میکسیمائزیشن اور اتنی بڑی کانسنٹریشن آف پاور ایک آدمی کے اندر، جس میں نیوکلیئر کمانڈ بھی ہے، سائبر کمانڈ بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، آرمی بھی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور ان کا کوئی ایک آبجیکشن یا اعتراض پاکستان کی حکومت کے سامنے آتا۔ لیکن ایز آف ناؤ اس کی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اچھا، لکنگ ایٹ آل آف دس تھنگ، تو نوٹیفیکیشن وہ کریں یا نہ کریں، اس سے فرق کوئی پڑتا نہیں ہے۔ اب ذرا اس کو دوسری سچویشن کو آپ امیجن کیجئے، جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں نے سوال اٹھایا تھا، اور جو میں نے کہا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب کیا کریں گے اگر نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اور اب بیرسٹر اعتزاز احسن کی طرح کا بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہے، یہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر اعتزاز احسن دونوں مل کے اس چیز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صحیح طرح سے لیگلی اینڈ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کمانڈر آف ڈیفینس فورسز نہیں بنے، تو کہاں جائیں گے چیلنج کرنے کے لیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے،
جو بچی کچی سپریم کورٹ کا سٹمپ ایک ٹکڑا بچا ہے بلڈنگ میں وہاں جائیں گے، یا جو نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے وہاں جائیں گے، یا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پلیڈ کریں گے یا سینٹ میں پلیڈ کریں گے. یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز اور فورم ہیں ان سب کو ہی جنرل عاصم منیر کنٹرول کرتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی اٹانومی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا 24 گھنٹے پہلے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو پاکستان کے صوبوں میں واحد انڈیپینڈنٹ چیف منسٹر ہے، 4.5 کروڑ کے لوگوں کا ترجمان ہے، پاپولر آدمی ہے، لوگوں سے پسند کرتے ہیں، وہ بیچارہ جاتا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اور وہ جا کے ملنے کی کوشش کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کورٹ بھی بند کرتے ہیں اور اندر سے میسج بھجوا دیتے ہیں کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا. تو جب سارے سسٹم کے یہ حالات ہو چکے ہیں تو کہاں جائیں گے آپ چیلنج کرنے کے لیے، سلمان اکرم اعتزاز احسن جی ثابت کرنے کے لیے کہ یا اقوام متحدہ میں جائیں گے؟ تو کوئی فورم تو بچا ہی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس کے مزید تو مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب صورتحال آپ دیکھیں، میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھیں. دیکھیں، پالیٹکس جو ہے وہ رن کرتی ہے اراؤنڈ دا سینٹر آف پاور، دا سورس آف پاور. پاور پالیٹکس کو رن کرتی ہے یا پالیٹکس ہی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے. اور جو قانون ہے، جو عدالت ہے، یہ ایک چائلڈ ہے آف دی پالیٹکس، آف دا پاور. ٹھیک، اگر ایک آپ سمجھتے ہیں کہ کسی عدالت کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا تو عدالت کے پاس طاقت ہوگی تو وہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروائے گی. امیجن کریں کہ جب ظہیر الدین بابر جنہوں نے مغل امپائر فاؤنڈ کی، جو پہلے مغل بادشاہ ہیں، جب وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے دیتے ہیں پانی پت کی میرا خیال ہے جنگ میں اور دلی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو ابراہیم لودھی کا یا سلطنات دلی کی جو پچھلے 300 سال کی عدالتیں اور ان کے آرڈر اور نوٹیفیکیشن ہے، کیا وہ میٹر کرتے ہیں؟ کیا وہ بابر کا راستہ روک سکتے ہیں؟ جب اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے 10 سال کے اندر اندر مرہٹے جو ہیں، مرہٹا فورسز جو ہیں، وہ دلی پہ قبضہ کر لیتی ہیں، اس کو تخت و تاراج اس کو لوٹتی ہیں، آگ لگاتی ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتی ہیں، تو اورنگزیب عالمگیر کی کوئی عدالت، کوئی کورٹ، کوئی آرڈر، کوئی نوٹیفیکیشن کیا ان کا راستہ روک سکتا ہے؟ جب 1857 1858 کی جو فیلڈ وار آف انڈیپینڈنس ہے، جنگ آزادی ہے، اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی دلی پہ قبضہ کر لیتی ہے، تو مغل سلطنت کے 300 برس کے جو آرڈرز، نوٹیفیکیشن اور کورٹس اور قاضیوں کے فیصلے ہیں، کیا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی فیصلے کا راستہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو ساری سچویشن بہت بہتر جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. پاکستان میں ویسے عدالتوں کے، قوانین کے اور لاز کے اور حالات کس قسم کے ہیں، وہ اس کے لیے ایک ویڈیو ہے، 19 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جو ایک قانونی ماہر ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ریکارڈ کی ہے. سہراب برکت کے وہ وکیل ہیں اور اس کی جو گرفتاری کی گئی ہے سہراب برکت کی 2-2.5 دن پہلے کسی ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے، اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا. اس میں سعد رسول یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب سہراب برکت کو اقوام متحدہ کے کسی کنونشن یا تقریب میں جانا تھا تو انہیں شک تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، یا ان کا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ جو ہے اس کے اوپر ہے. تو سعد رسول صاحب نے ان کے لیے چٹھیاں لکھیں ایف آئی اے کو. جب ایف آئی اے کا جواب نہیں آیا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، ایک جسٹس آصف میرا خیال ہے ان کے سامنے، اور جسٹس آصف نے ایف آئی اے کو بلایا. ایف آئی اے نے آ کے ایگری کیا کہ ہمارے پاس ان کا نام جو ہے کسی ریسٹرکٹڈ لسٹ کے اوپر، نو فلائی لسٹ کے اوپر نہیں ہے. سبسیکوئنٹلی ایف آئی اے کے جو ڈی جی ایف آئی اے ان سے بھی ایک لیٹر حاصل کر لیا سہراب نے، ان کے وکیل نے حاصل کر لیا، اور 2 فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. ایک پہلا فیصلہ 28 اکتوبر کا ہے، دوسرا فیصلہ 24 نومبر کا ہے. جب ایف آئی اے کی مزید خبریں سہراب کو ملی کہ ان کا نام کسی لسٹ کے اوپر ہے تو انہوں نے ایک کنٹمپٹ کی اپلیکیشن موو کی کہ میرا نام نہیں نکالا گیا ہے، اور پھر 24 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک دوسرا فیصلہ بھی ان کے پاس. ان تمام چیزوں کو لے کر 28 اکتوبر کا فیصلہ، 24 نومبر کا فیصلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کے لیٹر اور ساری چیزیں لے کے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو نہ صرف ہے کہ ان کو باہر نہیں جانے دیا رہا تھا، سہراب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. جو سیاست.pk کے اینکر پرسن ہیں، آپ ان کو دیکھا ہوگا، میرا بھی انہوں نے انٹرویو کیا تھا، بہت شاندار پرسنالٹی ہے، بہت دلیر، بہت ہینڈسم، بہت امپریسو شخص. ان کو پکڑ لیا، اور ویسے بھی وہ اکثر لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، وہ کوئی ہماری طرح وی لاگ تو کرتے نہیں ہیں کہ کوئی خطرناک باتیں زیادہ وہ کرتے ہیں. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جب ان کو سعد رسول نے اس کو چیلنج کیا تو اب ایف آئی آر نے آ کے کہا کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف ایک اگست کی ایف آئی آر ایگزسٹ کرتی ہے، بیکاز انہوں نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا تھا. صنم جاوید نے اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی فوج کو بارڈرز پہ چلے جانا چاہیے. تو یہ جو صنم جاوید کا جملہ ہے کہ بارڈرز پہ چلے جانا چاہیے، اس میں صنم جاوید بھی گرفتار ہے، اور اس کے اندر اب سہراب برکت بھی گرفتار ہو گئے. یہ
یہ ہے پاکستان کا سسٹم، ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کامنٹری کرنا چاہیں کر لیں. اس کو کنٹراسٹ کریں جہاں ایک سسٹم میں کسی نہ کسی شکل میں رول آف لا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹ تھا کولمبیا یونیورسٹی کا، غریب آدمی، کوئی اس کے پاس پیسے بھی نہیں، لیکن امریکن لائرز پرو بونو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، امیگریشن اینڈ کسٹم ایکسائز نے بہت زور لگایا، لیکن خلیل محمود کو امریکہ سے نکالا نہیں جا سکا. خلیل محمود پہ ہر قسم کا الزام لگایا، ابھی بھی کیس چل رہا ہے، لیکن خلیل محمود کو ڈیپورٹ نہ کر سکے، جو میں نے آخری خبریں دیکھی. یہ ایک رول آف لا سسٹم. امریکہ میں بھی بہت سے مسئلے ہیں، اس کی پھر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پاکستان میں کسی قسم کا قانون، عدالت، کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا. تو نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوگا تو اس کو آپ کہاں چیلنج کر لیں گے. اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ جو فرائیڈے کے دن پاکستان تحریک انصاف نے خاصا امپریسو شو کیا سینٹ کے اندر، جب انہوں نے سینٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہونے دی، ٹیبل وہ بچاتے رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جب تک ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہم نہیں اس کو چلنے دیں گے. پھر انہوں نے یہ تھریٹن بھی کیا کہ ہمیں ہمہ کی ملک میں ایک موومنٹ چلائیں گے، ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے پورے سڑکوں کے اوپر. یہ اسٹیٹمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے نہیں کہی، میرا خیال ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ، اچھا اب اس کا ریسپانس کیا ہے؟ ویسے تو میرا شروع سے آپ کو پتا ہے دس از پرابلی دی تھرڈ اور دی فورتھ ویلاگ جس میں میں اپنی اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ 2 جو دسمبر ہے، جو منگل کے دن کی میٹنگ ہے، اس میں شاید، اس میں ظاہر ضروری ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن وغیرہ کچھ ہو جائے یا ان کا معاملہ سیٹل ہو جائے جنرل صاحب کا، تو عمران خان کی ملاقات ان کی کم از کم بہنوں کے ساتھ جو ہے ہو جائے گی. تاہم یہاں پر یہ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں، اور اسی طرح سے عقیل ملک صاحب نے ایک اور پروگرام ہے، جو بیرسٹر عقیل ملک ہیں جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے، بیسیکلی عدالت کا تو آرڈر میٹر نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہے کہ ساری کی ساری اتھارٹی جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ہے، کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ایز پر رولز ریگولیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یعنی کہ عدالت نے جو آرڈر دیا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، جیل سپرنٹینڈنٹ خود مختار ہے، اور اس کی خود مختاری کی ساری جو پوزیشن ہے وہ واضح کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور عقیل ملک صاحب. اور وہ کیوں خود مختار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف والے 60 منٹ کی میٹنگ کے اوپر 90 منٹ کی جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے ایک چیز تو آپ کو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. اچھا پہلے دیکھیں کتنی بے تکی قسم کی یہ بات ہے. بھائی وہ 90 منٹ کی پریس کانفرنس کریں یا 900 منٹ کی پریس کانفرنس کریں، آپ کا کام ہے ملاقات کروانا ایز پر دی اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر، لیکن آپ اپنی چیزیں اس کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ چونکہ بات کرتے ہیں اس لیے ان کی میٹنگ جو ہے نہیں ہو سکتی. اس سے پتہ آپ کو کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان مخصوص حالات میں جہاں ان کو 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانی تھی، اور ابھی جنرل صاحب کا سارا معاملہ جو ہے اس نے سیٹل ہونا ہے ایز کمانڈر آف دی ڈیفینس فورسز، یہ نہیں چاہتے کہ اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان کی ملاقات اپنی بہنوں، وکلا لوگوں سے ہو، اور ان کا ایک میسج جو ہے وہ باہر آئے، اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہو، اس کے حوالے سے ٹویٹس ہوں، ایک اسپیشل میسج ہو. یہ اس کو روکنے کا سارا بہانہ ہے. ٹھیک، ہوپ میری وہی ہے کہ 2 دسمبر کو ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. تاہم میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں تصویر آپ کو ایک دکھانا چاہتا ہوں. یہ وہ تصویر ہے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ ان کے کچھ لیڈر ہیں، میرا خیال ہے ایک لیڈر اس میں مینا خان آفریدی ہیں، مینا خان آفریدی. انہوں نے چادریں، نومبر میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے پنڈی اسلام آباد میں، چونکہ ظاہر ہے میں رہا ہوں بہت، مجھے پتا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، یہاں بھی بڑی ٹھنڈ ہے اس وقت. اور یہ ساری رات بیٹھے رہے ہیں یہ چادر لے کر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ چادریں، اس کو تصویر کو بڑے غور سے دیکھیں اور اس کو اپنے اندر ایبزارب کریں، اسے فیل کریں. یہ سہیل آفریدی جو ہے یہ چیف منسٹر ہے، واحد چیف منسٹر ہے پاکستان کا الیکٹڈ، اور 4.5 کروڑ لوگوں کا یہ نمائندہ ہے. یہ ساری رات یہاں پر نومبر کی ٹھنڈ میں ٹھٹرتا ہوا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں کے پولیٹیشنز ہیں. یہ تصویر مجھے ہانٹ کرتی ہے. اس تصویر کو سنبھال کے رکھیں، بیکاز میں بہت اعتماد سے یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے، جیسے ہارون رشید صاحب ہیں یا عوریہ جان مقبول ہیں، میں ان چند لوگوں میں ہوں پاکستان کی میڈیا میں جنہوں نے انسانی تاریخ کو بہت غور سے پڑھا ہے اور اسے سمجھا ہے. صرف رٹا مار کے نہیں پڑھا، اس کو سمجھا ہے. یہ پکچر اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مجھے بہت زیادہ فکر مند کرتا ہے. اس تصویر کو سنبھال کے رکھیں، آنے والے سالوں میں اس کی اہمیت آپ کو بہت بہتر طور پہ سمجھ آنے لگے گی. ڈونٹ انسلٹ اینڈ ہیومیلیٹ پیپل، دس از این اسینشیل پرنسپل آف پالیٹکس. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہندوستان کے جو اخبارات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے K5 جو میسلز ہیں، جو ان کی سب مرین
बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च बेसिकली क्या है, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs जो हैं उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है K5 का, जो कि K5 जो है वैसे K5 पे 2015 से काम हो रहा, 10 साल से, इससे पहले K4। तो अभी वो लगता है उनको कि उनको खासी उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो गई है, सॉलिड स्टेट फ्यूल का ये है। और वो ये समझते हैं, ये दावा किया जा रहा है कि दिस इज़ लाइक कीपिंग अ गन, ये पाकिस्तान के सर पे, ये कनपट्टी पे उन्होंने एक बंदूक जो है वो तान दी। ये इस कैसे हो गया? मिसाइल तो पाकिस्तान के पास भी बहुत है और हिंदुस्तान के पास भी बहुत है, तो फिर ये नए K5 की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है? K5 की ख़ास किस्म की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान का जितना भी मिसाइल सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो लैंड बेस्ड है और इंडिया की नज़र में है। और मोबाइल अगर है भी तो भी लैंड बेस्ड है, और अगर एयर में भी है तो वो इंटरसेप्ट हो सकता है, वो नज़र आ सकता है। क्लेम ये किया जा रहा है कि ये एरिहंत क्लास मिसाइल्स के ऊपर, सबमरीन्स के ऊपर ये जो मिसाइल्स होंगे, इन्हें पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर सकेगा, बिकॉज और इनकी चूंकि रेंज बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की, ये हिंदुस्तान की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको ये बहुत मजबूत करते हैं। इंडियन सबमरीन्स दूर होंगी इंडियन ओशन में, पाकिस्तानी उनको ट्रैक नहीं कर सकते, पाकिस्तान के पास ब्लू ओशन नेवी नहीं है, इस किस्म के इंटरसेप्टर्स और डिटेक्टर्स नहीं है। और इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान हर दफ़ा कहता है कि जी हम तो न्यूक्लियर हो जाएंगे और एक न्यूक्लियर ब्लफ है, इसमें उन्होंने उनको एक काउंटर ब्लफ दिया है कि अगर आप हिंदुस्तान के सारे लैंड बेस्ड सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर भी देंगे तो इंडियन सबमरीन्स के पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। आप इसमें जो लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं किसी डिफेंस एक्सपर्ट से इस हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।